اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से था। ये दूसरा सबक और दूसरा दर्स जो हमारा स्टार्ट होता है कुरान के तर्जुमा और मानी के हवाले से होता है। हमने जो है पहले पिछले हफ्ते सूरह फातिहा की तफसीर पढ़ी और अभी हमने जो है सूरह फातिहा के बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक के हवाले से कुछ बातें मालूम की। तो मैंने आपको कल बताया था कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक को मुअव्विज़तैन कहा जाता है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक को मुअव्विज़तैन कहा जाता है और इनकी हदीस में बड़ी फजीलत आई है। इनकी हदीस में बड़ी फजीलत आई हुई है। बहुत सारी फजीलतों का हदीस में बयान हुआ है। तो मैंने फजीलतों के हवाले से कुछ बातें बयान की थी। फजीलतों के हवाले से कुछ बातें बयान की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयत नाजिल हुई हैं जिसकी मिस्ल मैंने कभी भी नहीं देखी। और आपने ये कहकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की क्या की तिलावत की। इसी तरह अबू हाबिस जोहनी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन तावीज़ ना बता दूं जिसके जरिए से पनाह तलब करने वाले पनाह तलब करते हैं। उन्होंने कहा हाँ ना अल्लाह के रसूल जरूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतों को पढ़कर बताया कि ये दोनों सबसे बेहतरीन क्या है, सबसे बेहतरीन तावीज़ है, सबसे बेहतरीन तावीज़ है। इसी तरह अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाती हैं कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ होती तो आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ करके अपने जिस्म पर फूंकते और जहां तकलीफ होती वहां अपने जहाद को फेरा करते थे। क्या करते थे? फेरा करते थे। और ये दोनों आयतें जो नाजिल हुई हैं, मैंने बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया था और जादू के असर की वजह से आपकी हालत दिगरगू थी कि आप नमाज नहीं पढ़े होते थे, ख्याल होता नमाज पढ़े, कोई काम नहीं किए होते थे, ख्याल होता था कि हमने वो काम किया है। इस तरह की चीजें हो रही थी आपके साथ। फिर फरिश्ते आए या फरिश्तों ने बताया क्या इलाज है, कैसे किया जाए। फिर जिब्रील अलैहिस्सलात व तस्लीम इन दोनों सूरतों को लेकर नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का झाड़ फूक किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झाड़ फूक किया। और मैंने बताया था कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू किया गया था उसमें 11 गिरहें लगाई थी, 11 गांठ मारी गई थी और दोनों सूरतों को मिला करके 11 आयतें होती हैं। आप हर एक एक आयत पढ़ते जाते थे और एक गांठ खुलती जाती थी, दूसरी आयत पढ़ते दूसरी गांठ, तीसरी आयत पढ़ते तीसरी गिरा खुली, ऐसे ही 11 आयतें पढ़ी आपने। तो 11 आयतें पढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, 11 गिरहें खुल गईं और आपको अल्लाह ताला ने शिफा याबी दी। तो जिससे इस बात का पता चलता है कि अगर किसी पर जादू किया गया हो तो इन दोनों सूरतों को पढ़कर दम किया जाए तो जादू का असर जाता रहेगा। जादू का असर क्या करता रहे, जाता रहेगा। ये सब बातें कल मैंने आपको बताई थी और कुछ बातें और हमने बताया था, मक्की और मदनी के हवाले से बताया था। मक्की वो सूरतें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल मक्की जिंदगी में नाजिल हुई हैं और मदनी वो सूरतें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी 10 साल जिंदगी में नाजिल हुई हैं। उन्हें मक्की और मदनी क्या है कहा जाता है। हमने कुछ पढ़ा था, जैसे हमने बताया था कुल लफ्ज, कुल ये फेले अम्र है और फेले अम्र ऐसा सेगा है, ऐसा मामला है, लफ्ज है जिसमें किसी चीज के करने का हुक्म दिया जाता है। और
قل مانے قال یقول سے قل ہے مانے قل، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، یہ ہوا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، یہ بتایا تھا میں نے، متکلم کا صیغہ ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، اور رب مانے پالنے والا، رب مانے پالنے والا، اور ناس مانے لوگ، انسان، ناس مانے لوگ، انسان. انسان، تو کرتا ہے قل، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ظاہر سی بات ہے پناہ دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو پناہ دے، تو رب مانے ہوتا ہے، رب مانے پرورش کرنا، ربا یوربی تربیہ کے معنی پروان چڑھانا، ربا یوربی تربیہ کے معنی ہوتا پروان چڑھانا، جیسا کہ میں نے آپ کو سورہ فاتحہ میں بتایا تھا کہ مجازی طور پر انسان کے لیے بھی رب کا اطلاق ہوتا ہے، رب کے معنی ہوتا ہے مالک کے، جیسے کہتے ہیں رب البیت گھر کا مالک، ربت البیت گھر کی مالکن، یعنی اگر مرد کے لیے استعمال کیا گیا تو رب البیت ہو جائے گا، اور اگر عورت کے لیے استعمال کیا گیا تو ربت ال ہو جائے گا، تو یہ مجازی ہے، حقیقی معنی رب کے جو ہے اللہ، پرورش کرنے والا، اصلاح کرنے والا، تدبیر کرنے والا، تو یہاں بتایا قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، ملک ملک مانے مالک، ملک مانے مالک، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی میں پناہ میں آتا ہوں، تو کہا کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، الہ مانے معبود، الہ کے مانے الہ یا الہ سے معنی ہوتے ہیں معبود کے ہوتے ہیں، الہ یا الہ کے معنی ہوتے ہیں حقیقی معنی میں محبت کرنا، تو اللہ کیونکہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس لیے وہ الہ ہے، تو الہ مانے اللہ، لا الہ، لا الہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو الہ کے معنی معبود کے ہیں، الہ معنی کیا نے اللہ کے ہیں، اللہ کے معنی اس ذات کے ہیں جس کی عبادت کی جائے، تو کہا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کی کیا ہے؟ معبود کی میں پناہ میں آتا ہوں، اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کا معبود کون ہے؟ اللہ ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پوری کائنات کی پر اسی کی بادشاہت ہے، اب جب پوری کائنات کا پروردگار ہے، پوری کائنات کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، ظاہر سے بات ہے تو وہی مستحق عبادت ہے، تو وہی عبادت کی مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کی مستحق نہیں ہے، تو یہاں بتایا گیا کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، ملک ملک مانے مالک، ملک مانے مالک، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، من مانے سے، من بھی حرف جار میں سے، شر مانے برائی، شر مانے برائی، اور وسواس مانے، وسواس جو ہے بولتے ہیں وسوسہ کو، جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اچھے یا برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس کو وسواس بولتے ہیں،
یہ وسوسہ سے ہے، وسواس۔ اور خناس مانے کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ کیا بتایا؟ خناس یہ معنی ہے کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے، دل پر چھا جاتا ہے، سمجھے نا؟ انسان جب اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا فکر کرے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کھسک جاتا ہے۔ جیسے اذان کہی جاتی ہے تو اذان جس وقت شروع ہوتی ہے شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے، شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کیا بولتے ہیں، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے، شیطان لوٹ آتا ہے۔ ایسے ہی جب اقامت کہی جاتی ہے تو اقامت کے وقت شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر چلا آتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں گھومتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، تم نے یہ نماز نہیں پڑھی، تمہاری ہوا خارج ہو گئی، فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی، اس طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ وسوسہ مانے شک، شک پیدا کرتا ہے۔ تو وسوسہ اسی لیے کہ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ وسوسہ کس کو بولتے ہیں؟ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت ہی غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دلوں میں بری باتیں ڈالتا ہے۔ شیطان بھی نہایت ہی غیر محسوس، یعنی ایسے طریقے سے کہ محسوس نہیں ہوتا، انسان کے دلوں میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی لیے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور خناس کے معنی کھسک جانے والا، کھسک جانے خناس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اسی لیے خناس کہا گیا۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں من مانے سے شر مانے برائی، وسواس مانے وسوسہ بری باتیں ڈالنا، خناس مانے کھسک جانے والا، مراد کیا ہے؟ شیطان ہے۔ یہاں بتایا کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے الہ کی، من شر الوسواس الخناس، کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ بتائیے۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، جو کیا ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر سن کر کھسک جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر سن کر کیا کرتا ہے؟ کھسک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے الہ کی، من شر الوسواس الخناس، کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو وہ جو وسوسہ ڈال کر اللہ کا ذکر سن کر کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا۔ وسوسہ کی دو قسمیں، وسوسہ دو قسمیں ہیں۔ ایک شیاطین الانس ہے، جن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے کہ وہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شیاطین ہے، یعنی جناتوں کے شیطان، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے،
جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس وقت جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ شیطان کے جواب اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ کا ساتھی بھی شیطان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا موتی ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ والوں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جناتوں کے شیاطین۔ پہلا کیا ہے؟ شیاطین الانس، جو شیاطین الانس ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے، جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے، گمراہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی آپ کا ساتھی بھی اس کوئی شیطان ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، وہ میرا موتی ہو گیا، میرا فرما بردار ہو گیا ہے، مجھے وہ خیر کے علاوہ، بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو تھا نیک بن گیا تھا، بھلا بن گیا تھا، اچھا بن گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو برائی کا حکم نہیں دیتا تھا۔ دوسرے جو ہے، دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں، دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہیں، جنہیں شیاطین الانس کہا جاتا ہے، جنہیں شیاطین الانس کہا جاتا ہے، جو نہ سے مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی انسان کا خیر خواہ بنتے ہیں، انسان کا خیر خواہ بن کر کے انسان کو برے راستے پر لے جاتے ہیں، اور برے راستے پر لگا کر کے غلط غلط چیزیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسم، انسان شیطانوں سے تعلق رکھتی ہے، دوسری قسم انسانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی قسم جو شیطانوں سے تعلق رکھتی ہے، گمراہ کرنے کی قدرت دے دی ہے، اور دوسرا جو ہے شیاطین، انسانوں کا خیر خواہ بن کر کے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، انسانوں کو صحیح راستے سے کیا کرتے ہیں؟ بھٹکا دیتے ہیں۔ تو یہاں بتایا، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، کر کے کھسک جاتا ہے، الذی یوسوسو، وسوسہ یوسوسو وسوستن، وسوسہ ڈالنا، برا خیال پیدا کرنا، شک میں مبتلا کرنا، وسوسہ وسوستن اسی سے وسواس ہے، معنی ہے شک پیدا کرنا، برے خیالات دلوں میں ڈالنا، شک کی جانب لے جانا۔ اور صدور، یہ صدر کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے سینہ، معنی دل، کیونکہ سینے ہی میں دل ہوتا ہے، سینے ہی میں دل ہوتا ہے۔
تو اسی لیے کہا الذی، الذی معنی جو، الذی اسم موصول میں سے ہے جو کے معنی میں، الذی اسم موصول میں سے ہے جو کے معنی میں ہے. تو کیا بتایا؟ جو وسوسہ ڈالتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی، جنت، جنات والناس اور لوگ، جناتوں اور انسانوں میں سے. تو یہاں بتایا سورہ ناس کے تفسیر ہم نے بتایا، ترجمہ بتایا، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے الہ کی. کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ یعنی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں پناہ لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ یعنی ایک انسان، ایک بچہ کو اگر کوئی مارتا ہے تو آ کر کے اپنے ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی آدمی کسی کو ستاتا ہے تو بڑے آدمی کے یہاں جا کر کے پناہ لیتا ہے تاکہ اس کو پریشان نہ کیا جائے، ستایا نہ جائے. تو ایسی صورت میں یہاں جو ہم کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے الہ کی. تو کس چیز سے، یعنی کون سی خرابی ہے جس سے بچنے کے لیے ہم پناہ لے رہے ہیں؟ شیطان جس، کے وسوسوں سے. ہاں تو یہاں بتایا، جو بتایا جائے سبب بتایا جا رہا، کس چیز سے ہم پناہ لے رہے ہیں اللہ کی؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے. جو وسوسہ ڈال کر کے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے. جو وسوسہ ڈال کے کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے سینوں بمانا لوگوں کے دلوں میں، جنات میں سے اور انسان میں سے. یعنی گویا کہ وسوسہ ڈالنے والے سینوں میں انسان بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں. انسان، جنات جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمارے دلوں میں خیال پیدا کر دیتا ہے، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. انسان ہمیں نظر آتے ہیں لیکن، اور نظر آ کر کے وہ ہمارا خیر خواہ بن کر کے، ہمارا بہی خواہ بن کر کے، ہمارا ناصح بن کے ہمیں کیا ہے؟ بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں برے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ہمارے دلوں میں وسوسہ اور برے خیالات پیدا کرتے ہیں اور بری چیزوں کی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جنات نظر نہیں آتے لیکن انسان جو نظر آتا ہے، تو انسان کا بہی خواہ بن کر کے ایسا کرتا ہے. تو یاد رکھیے، اگر کوئی انسان آپ کو غلط چیزوں کی رہنمائی کر رہا ہے اور غلط چیزوں میں آپ کا خیر خواہ بنا ہوا ہے تو یقین جان لیجئے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، آپ کا بدخواہ ہے. آپ کے ساتھ تو برائی کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ غلط معاملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ غلط معاملہ کرنا چاہتا ہے، برا سلوک کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ معاشرہ میں دیکھیں گے، سماج میں دیکھیں گے کہ لوگوں کو برے راستے پر لے جانے کے لیے کس طرح کے حربے اپناتے ہیں، کس طرح کے طریقے اپناتے ہیں. کوئی کپڑے کے ذریعے لوگوں کو برائی پر کپڑا اچھا پہن کر کے برائی ڈالنے پر، برائی کے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی جو ہے اچھی گاڑی دکھا کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی جو ہے کسی کے ساتھ احسان کر کے برے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی مختلف حیلے اور بہانے اس کے لیے تلاش کیے جاتے ہیں انسان کو بہکانے کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورتیں، بہکانے کے لیے، برے راستے پر لے جانے کے لیے مختلف راستے، مختلف ہیلے اور بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں. تو یہی بتلایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کی پناہ، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی. کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے یا وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے
ہٹ جانے والے کے شر سے، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جناتوں اور انسانوں میں سے۔ تو ان آیات کا ترجمہ ہوا اور مختصر سی یہ تفسیر ہوئی۔ اب بات یہیں ختم کی جاتی ہے، اگر کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو آپ بتائیے، ورنہ بند کیا جاتا ہے۔